अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बज़्म अदीब ऑनलाइन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक खुसूसी गुफ्तगू एक इंतहाई कीमती किताब के बारे में, किताब के मुसन्निफ़ के साथ। किताब का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिब किताब हैं जनाब एजाज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। फसी साहब एजाज़ कैसे साहब हैं आप? कैसे खैरियत मिजाज से? हैं आपके? जी एजाज़ साहब, मेरी आवाज़ आपको साफ आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ जी। बताइए, जी। आप बताइए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह एजाज साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने एक तो सबसे पहली चीज़ कि इतनी खूबसूरत किताब तसनीफ फरमाई, उस किताब को अदीब ऑनलाइन में अशात के लिए आपने पेश किया और आज हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एजाज साहब का मैं तारुफ करवाता चलूँ। एजाज साहब का ताल्लुक़ एक इल्मी घराने से है। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद शोबा तदरीस से मुंसलिक रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से भी सरबराही फरमाई। कंप्यूटर साइंस की तालीम के हवाले से, उसको आम करने के हवाले से बहुत काम किया। ऑल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर के मुकाबले में इन्होंने पहला इनाम हासिल किया। एक उस्ताद होने के नाते नौजवानों के मसाइल, उनकी नफ्सियात को समझते हैं और एजाज साहब को नात गो शायर होने का भी मुनफरिद एजाज़ हासिल है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम एजाज साहब से उनका कलाम भी सुनाने की दरख्वास्त करेंगे। और एजाज साहब के नुमाया कारनामों में जो है वो सीरत लाइब्रेरी का क़याम है। सीरत लाइब्रेरी के बारे में भी एजाज साहब से पूछेंगे कि सीरत लाइब्रेरी के बारे में हमें बताएं। और नाज़रीन, एजाज साहब की जो तसनीफ़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिंदी, अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, पश्तो, सराइकी और पंजाबी ज़ुबानों में ये तर्जुमे के मुख्तलिफ़ मराहिल में है और इन तमाम ज़ुबानों में ये किताब दस्तयाब होगी। इससे इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आप लोगों के जो भी कमेंट्स हों, सवालात हों, वो आप हमें भेज सकते हैं। तो हमारी टीम उनको कंपाइल करती रहेगी और इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में उनको शामिल करने की हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी। तो एजाज साहब, जैसा कि आपने इस किताब में बयान फरमाया कि सीरत की मुख्तलिफ किताबों से आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। आपने कई किताबों पर नज़र षानी भी फरमाई, जिसमें पीर करम शाह अल अज़हरी की किताब ज़ियाउन नबी है और आपके वालिद मोहतरम की रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब व तदवीन में आपका काबिल कदर हिस्सा रहा है। तो इस किताब को लिखने का ख्याल क्या वजह बनी, कैसे ख्याल आया, क्या मुहर्रिकात पीछे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं बहुत अदीब शुक्रिया। ऑनलाइन से मुंसलिक लोगों से कुछ गुफ्तगू कर सकूँ, अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ और वजह तख्लीक़ कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम की ज़ात पाक के हवाले से हम ये नशिस्त कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी इज़्ज़त नहीं हो सकती कि मेरे लिए इस नशिस्त का हवाला अल्लाह का रसूल, अल्लाह के महबूब हैं। जहाँ तक बात रही आपने मुझे ख़्याल कैसे आया, मेरे वालिद बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उसमें कुछ उन्होंने आदाब तिलावत, पाकीज़गी के मुतल्लिक़, हज और ज़ियारत के मुतल्लिक़ किताबें लिखी, हमारा दीन एक किताब लिखी। फिर उन्होंने मैं उनको सारी ज़िंदगी पुश करता रहा, अब्बा जी सीरत पे किताब लिखें, अब्बा जी सीरत पे किताब लिखें। वो हमेशा ये जवाब देते थे, यार मैं इसको अपने आप को इसका अहल नहीं देखता, ये बहुत मुश्किल काम है, जहाँ से गुजरना पड़ता है आपको सीरत पे लिखने के लिए, तो ये आसान काम नहीं है। बट मेरी दरख्वास्त उनसे बार बार करता रहा, मैं और मेरी एक दोस्त शहजाद अहमद भट्टी मुस्तकिल अब्बा जी को ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आप प्लीज़ इस पर किताब लिखें। मैं और मेरे वालिद उम्रा करने गए, तो रोज़ा अनवर की अब मैं ज़रूर किताब लिखूंगा। वो किताब उन्होंने रुख़ मुस्तफ़ा तब लिखी। जब उन्होंने किताब लिखी तो दूसरी रिक्वेस्ट उनसे मैं ये करता रहा, अब्बा जी किताब आम आदमी के लिए लिखें। सीरत की जितनी भी कुतुब उर्दू में अवेलेबल हैं, उनमें जो कि उलमा ने लिखी हैं, स्कॉलर्स ने लिखी हैं, जिनको ज़ुबान पे भी बड़ा अबूर है, सब्जेक्ट पे बड़ा अबूर है, तो उसमें कोई कमी नहीं है किसी किताब में। लेकिन वो जो
الفاظ استعمال کیے گئے، جو ووکیبلری استعمال کی گئی، وہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب میں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا تو ایک مہربان عالم کو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں، تو انہوں نے کتاب پڑھنے کے بعد مجھے پوچھا کہ کتاب کے مصادر اور مراجع کیا ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ پوچھا کیا ہے۔ جب میں نے ریکویسٹ کی کہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں تو پتہ چلا وہ سورسز اور ریفرنسز کی بات کر دیں۔ تو میں نے اچھا، کوشش یہ کی کہ جو کتاب لکھی جائے وہ اعجاز احمد کے لیے لکھی جائے، وہ سید فصیح الدین کے لیے لکھی جائے، وہ آپ کے بیٹے کے لیے لکھی جائے، میری بیٹی کے لیے لکھی جائے، اور وہ اتنی آسان ہو کہ آپ ڈکشنری کے بغیر وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، ہمیں اس کے آبجیکٹیوز میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو سب سے بڑی محنت ہم نے کی کتاب کے آبجیکٹیو پہ۔ سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ رکھا کہ ہم نے یہ کتاب عام آدمی کے لیے عام زبان میں لکھنی ہے۔ میرے آپ کے ساتھ بھی یقیناً ایسے ہی ہوگا، اور جو ہمیں اس پر دیکھ سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کم و بیش ایسا ہی ہوگا کہ اگر آپ گھر میں بچوں سے کہیں نا کہ بیٹا 86 روپے کا یہ ہے تو پوچھتے ہیں بابا کیا ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں 86۔ اردو زبان اپنے ایسے دور سے گزر رہی ہے جس میں اردو سمجھانے کے لیے ہمیں انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس کا قصور ہمارا اپنا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو پوری کوشش کر کے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا، بچپن سے انگلش سکھائی، اور میری یہ خواہش ہے کہ انگلش میں ان کی بہت اچھی کمانڈ ہو جائے۔ اردو بولنی آئے، سننی آئے، سمجھنی آئے یا نہ آئے، یہ میرا آبجیکٹیو نہیں رہا۔ تو ہم نے اپنی زبان کو اس طرح اپنے بچوں کو اپنی زبان سے دور کیا۔ پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ زبان بہت آسان ہو، اور جہاں پہ کوئی لفظ مشکل ہے جو سمجھ نہیں آتا یا جس کے معنی جاننا آسان نہیں ہے، وہاں پہ انگلش کا سبسٹیچیوٹ بریکٹ میں رکھ دیا جائے۔ اگر آپ عبارت پڑھتے رہیں، آپ کو اردو سمجھ آتی ہے، تو آپ انگلش کو اگنور کرتے ہوئے چلتے جائیں تو آپ کو بالکل ایسے لگے گا جیسے کتاب صرف اردو میں لکھی گئی ہے۔ لیکن جہاں آپ کو مشکل کو اس کا معنی پتا، اس کی بریکٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ یہ پہلا آبجیکٹیو تھا۔ دوسرا آبجیکٹیو ہم نے یہ سیٹ کیا کہ ہمیں کتاب کو ریلیٹیبل بنانا ہے۔ مجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ کی زندگی میں اپنی زندگی نظر آئی، اور میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی سچویشن آئے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی مل سکے۔ دوسرا آبجیکٹیو تھا ریلیٹیبلٹی۔ تیسرا آبجیکٹیو ہم نے یہ سیٹ کیا کہ ہم نے کسی بھی مسلک یا فقہ سے اندر نہیں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی فقہ اور مسلک سے اوور اینڈ ابو ہے، تو یہ کتاب بھی اوور اینڈ ابو ہوگی۔ یہ کتاب حضور کی ذات پہ ہوگی، نہ کہ میرے یا کسی مسلک کی نمائندگی کرتی ہو۔ اگلا آبجیکٹیو ہم نے یہ سیٹ کیا کہ ہاؤ ٹو کریٹ انٹرسٹ ان دس بک۔ سیرت کی کتاب کے ٹاپک ایسے ہیں، اس میں آپ اور فل اسٹاپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں، نہ کوئی کریکٹر ایڈ کر سکتے ہیں، نہ کسی کریکٹر کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مرضی سے اس کا رول اچھا یا برا کر دیں۔ یہاں تک کہ آپ ڈائلوگ کا ورڈ چینج کرنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے جب آپ سیرت پہ کام کرتے ہیں، تو بڑی مشکل حدود ہو جاتی ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنا ہے آپ کو ایسے لگے کہ آپ سٹوری پڑھ رہے ہیں، فکشن کا سٹائل ہو بٹ بہت مستند چیزیں ہوں، کوئی ایک حوالہ، کوئی ایک لائن۔ میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس کتاب کے کاما اور فل سٹاپ کا سورس بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر اس فقرے میں نے کاما استعمال کیا ہے تو میں نے یہ کہاں سے لیا ہے، اور اگر میں نے فل سٹاپ لگایا تو سورس کیا ہے۔ یہ آبجیکٹیو تھے ہمارے، جس میں اسٹوری ٹیلنگ کس حد تک کامیاب تو ناظرین بتائیں گے، حاضرین بتائیں گے، کتاب پڑھنے والے قارئین بتائیں گے۔ ہم نے کوشش ضرور کی کہ اس میں انٹرسٹ باقی رہے، اور اس کے کہیں سے بھی شروع سے یا تسلسل سے نہ بھی پڑھیں، اب کوئی پیج کھول لیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ وہ چیپٹر ختم کیے بغیر رکھ نہیں سکیں گے کتاب۔ اور یہی اس کتاب کی خوبی ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ میں
روایتی ادیب ہوں نہ مورخ ہوں، بس اللہ نے مہربانی کی اور مجھ سے یہ کام ہو گیا. سو دس از واٹ آئی کوڈ سے. صحیح، بالکل. اور یہ جو آپ نے 3-4 جو پوائنٹس بتائے ہیں ان نکات پہ میں بھی یہی بات کہوں گا کہ شروع میں کیونکہ اب ظاہر ہے میری اردو میرے بچوں کی اردو سے بہتر ہے، تو مجھے وہ چیز تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے کہ ان یوزول یا غیر معمولی سی لگی کہ اس میں بہت زیادہ انگلش کے الفاظ جا بجا استعمال ہوئے ہیں. لیکن پھر جب میں نے اس کو اس پرسپیکٹو میں جو آپ نے بتائی بات کہ اسی تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایون آج کل جو ہیں وہ بچے جو ہے اردو کے نمبرز بھی ان کو جو ہے پھر وہ انگریزی میں بتانے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے پھر احساس ہوا کہ نہیں واقعی خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ کتاب بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہے. پھر آپ نے ریلیونس کی بات کی، وہ بھی اس میں بہت عمدہ طریقے سے مجھے کئی جگہوں پر وہ چیز فیل ہوئی. اور ایک اس میں جو کنٹینیوٹی والا فیکٹر ہے کہ آپ بالکل پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں جتنی زیادہ ایک سٹنگ میں اس کو پڑھ سکتا ہوں. اور ظاہر ایک تھوڑی سی اس کی ضخامت تو ابھی یہ کیونکہ پہلا حصہ اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن بہرحال آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پہلی نشست میں جتنا پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں وہ اسٹوری ٹیلنگ جو داستان گوئی والا عنصر ہے، یہ بھی میں قارئین کو بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب جیسے ہی جتنا جلد موقع ملتا ہے ادیب آن لائن میں یہ کتاب موجود ہے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی اب باقاعدہ اشاعت بھی ہو چکی ہے جس کے لیے سیرت لائبریری موجود ہے، وہاں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، میں یہاں پہ قارئین کے ساتھ اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ایک پیراگراف جو آپ نے اس کی ابتدا میں لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا. اس میں اعجاز صاحب لکھتے ہیں، اللہ کریم نے کائنات کی سب سے اعلیٰ تخلیق کو منظر عام پر لانے کے لیے زمین عرب کا انتخاب کیا. قریش کے قبیلہ بنی ہاشم کو یہ اعزاز دیا. بنی عبد المطلب کا خاندان اس عظمت کا حقدار ٹھہرا. عبداللہ اور بی بی آمنہ اس عزت اور شرف کے لیے چنے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اسی لیے خالق کائنات نے اس بات کا اہتمام کیا کہ آخری رسول کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ رہے. جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ آنے والے زمانوں کے لیے محفوظ ہے، ایسا تاریخ میں کسی اور کے بارے میں نہیں ملتا. آگے اعجاز صاحب لکھتے ہیں، نوجوان نسل سے اردو زبان میں لکھنے پڑھنے کی بات کی جائے تو ان کا گلا زبان میں مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے متعلق رہتا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ کتاب نہایت آسان اور سادہ الفاظ میں لکھی جائے. اس کتاب میں حقائق سے ہٹ کر کچھ نہ ہو، تمام حقائق مستند ہوں اور ان کا حوالہ بھی موجود ہو. ایسی تحریر ہو جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت تلاش کر سکیں. تو یہ اس کتاب کی کچھ انفرادیت ہے جو میں نے بتائی. اچھا اعجاز صاحب، اس میں آپ نے ایک اور بھی بات شروع میں جو آپ نے وہ ایک شعر استعمال کیا وہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو میرے خیال سے اس کتاب کی انفرادیت یہی ہے کہ باتیں وہی ہیں جو ہم مختلف سیرت کی کتابوں میں بچپن سے سنتے آئے پڑھتے آئے، لیکن جو ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جس انداز سے بیان کی گئی ہے، جتنی خوبصورتی سے واقعات کو آپس میں اور مستند حوالہ جات اس میں نظر آتے ہیں ہمیں، تو اس سے اس کتاب کو پڑھنے کا جو ایک لطف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک آسان زبان میں ہے اور بہت خوبصورتی سے واقعات کو آپس میں ترتیب دیا گیا.